गुजरी हुई रात के बारे में शायद मेरी सौतेली बहन भूल गई थी कि वो मेरे कमरे में थी। मैं अगले रोज़ अपने कमरे में लेटा अपनी सौतेली बहन का इंतज़ार करता रहा कि शायद आज भी वो डर लगने का बहाना बनाकर मेरे कमरे में सोने के लिए आ जाए। मेरी सौतेली बहन बामुश्किल 16 साल की थी, लेकिन दिखने में वो 25 साल की जवान औरत लगती थी। सर्दियों की रात थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और मेरी सौतेली बहन कमरे में दाखिल हुई। उसे देखकर मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके कपड़े बारिश के पानी से भीगे हुए थे, जो उसके जिस्म के साथ चिपक गए थे, और थर थर कांप रही थी। मैंने जल्दी से अपनी अलमारी में से अपनी शर्ट और ट्राउज़र दिया कि वॉशरूम जाकर बदली कर लो। मैंने उसे सोफे पर सोने के लिए जगह दे दी और खुद बेड पर लेट गया। आधी रात गुजरी होगी कि मुझे अपने बेड पर ऐसे लगा कि जैसे कोई दूसरा वजूद भी मेरे साथ लेटा हो। मैंने करवट बदल कर देखा तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि मेरे बिस्तर में मेरी सौतेली बहन थी, और वो भी बिना। मैंने हल्का सा झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की तो देखा वो गहरी नींद में थी। ऐसी हालत में अगर घर का कोई फर्द मेरे कमरे में सौतेली बहन को देख लेता तो यकीनन मुझे घर से निकाल दिया जाता। मेरी नज़र सोफे पर पड़ी, जहाँ मेरी शर्ट और ट्राउज़र पड़ा हुआ था। इससे पहले कि मैं उठता, अचानक मेरा हाथ अपनी सौतेली बहन के दोनों। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि 16 साल की ही उम्र में इतने। जैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता दोनों। मेरी सौतीली माँ इंतहा की लापरवाह औरत थी। उसे कुछ एहसास न था। वो मेरे बाप के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने में मगन थी, और उसकी बेटी रोज़ाना रात के वक्त अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे में पहुंच जाती थी। मैं उसके रोने और ज़िद करने पर ज़च हो गया। पहली बार जब वो मेरे कमरे में आई तो शाम का वक्त था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बादलों की तेज़ आवाज़ और बिजली की चमक किसी भी लड़की को डरने पर मजबूर कर देती थी। फिर वो तो एक पागल और मासूम सी लड़की थी। वो भी अपने कमरे में डर गई और फ़ौरन भागी मेरे पास आ गई। मैंने हमदर्दी के तहत उसे अपने पास बुला लिया था, मगर अगले रोज़ रात होते ही वो फिर से मेरे कमरे में आ गई। मेरे लिए ये बात परेशानी का बायस बन रही थी। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था जब मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ, और वो हमारी सौतेली बहन को मेरे कमरे में देखकर ठिठक गया और मुझे नहायत अजीब नज़रों से देखने लगा। मैंने अपने भाई की नज़रों से शर्मिंदा होते हुए उसे बताया कि हमारी सौतेली बहन है, रोज़ाना नींद में डर जाती है, इसी वजह से वो मेरे पास सोने की कोशिश करती है। मेरा भाई मेरी बात पर गुस्से से बोला कि तुम जानते हो, ये हमारी सगी बहन नहीं है, सौतेली है, और इसकी माँ ने भी हमारे बाप को इसी तरह अपने हुस्न से काबू किया है, और अब ये तुम्हें अपने हुस्न से पागल कर देना चाहती है। वह नफरत से हमारी सौतेली बहन को देखते हुए बोला कि मैं अपने बाप को तो उसकी माँ के हाथों गंवा चुका हूँ, मगर अब मैं तुम्हें उसका नहीं होने दूंगा। मैं अपने भाई की बातों पर शर्मिंदगी से ज़मीन में गिर गया और उसे फ़ौरन टोक कर कहा कि तुम गलत समझ रहे हो। ये मेरी छोटी बहन है, और मैं इसे वाकई बहनों की तरह रखता हूँ। मेरी सौतेली ही सही, लेकिन एक बहन है। मेरे भाई के इस तरह शोर मचाने पर वो सहम कर मेरे पीछे छुप गई थी। मेरा भाई इस हरकत पर मुझे जताती नज़रों से देखकर कमरे से चला गया। मैं उसे सफाई देना चाहता था, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ना हुआ। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मैं अपनी सौतेली बहन की वजह से और अपने भाई के दरमियान गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरा भाई बहुत हसास था। वह कुछ बिगड़ा हुआ मिजाज ही रखता था। हमारे बाप की शादी के बाद से उसने हमारे बाप को अजनबी समझना शुरू कर दिया था, और अब वो हमारी इस सौतेली बहन को मेरे पास देकर मुझे भी पराया समझने लगा था। मैंने अब अपनी सौतेली बहन को उसके कमरे में भेजने की कोशिश की, मगर वो हमेशा की तरह जल्दी से मेरे बिस्तर पर सो गई। मैं मज़ीद उसके साथ सख्ती नहीं कर पाया और बेचारगी से बैठा रह गया। मुझे अपने भाई की फ़िक्र सता रही थी। हम दोनों भाई सगे थे, और हमारी माँ की वफ़ात हो चुकी थी। मेरी माँ के लाड प्यार ने मेरे छोटे भाई को बहुत ही बुरी तरह बिगाड़ दिया था। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखूँगा। मगर मेरी माँ की वफ़ात के कुछ ही अरसा बाद मेरे बाप ने हम भाइयों को संभालने के लिए दूसरी शादी की। मगर वो औरत ना सिर्फ पहले से शादीशुदा थी, बल्कि उसकी एक बेटी भी थी जो पागल थी और इंतहा की हसीन थी। मैं अपनी सौतेली माँ से नाखुश नहीं था। मुझे अपने बाप का यह फ़ैसला मंजूर था, मगर मुझे वह छोटी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। कुछ दिन हमारे दरमियान अजनबियत रही, और हमारी सौतेली माँ को भी हमसे कोई वास्ता ना था।
صاف ظاہر تھا کہ وہ صرف اپنے مقصد کے لیے بیاہ کر ہمارے گھر آئی تھی۔ چند دنوں میں میرے باپ کی ساری توجہ اپنی جانب کروا چکی تھی۔ اس عورت کی لاپرواہی چند دنوں میں ہی واضح ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی توجہ نہیں دیتی تھی۔ مجھے وہ لڑکی چھوٹی بہن کے طور پر بہت پسند آئی تھی۔ اس کی پاگل پن میں کی جانے والی بچوں جیسی حرکتیں مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تھیں۔ میرے دل میں چھوٹی بہن کی ایک خواہش ہمیشہ سے موجود تھی، اور وہ پاگل لڑکی میری بہن کی کمی پوری کرنے لگی تھی۔ مگر مجھ سے چھوٹے بھائی کو نہ ہی ہماری سوتیلی ماں پسند آئی تھی، نہ ہی سوتیلی بہن۔ وہ پہلے دن سے اپنی نفرت اور ناپسندگی کا واضح اظہار کر چکا تھا۔ اس کا گھر میں رویہ دونوں ماں بیٹی کے ساتھ بہت برا تھا۔ میرے باپ اس رشتے کے درمیان کبھی کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ میرے باپ نے کبھی ہماری اس سوتیلی ماں کو ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا، اور نہ ہی میرے بھائی کو اس ناپسندگی کے اظہار پر کبھی ٹوکا تھا۔ میرے باپ کو صرف اپنے سکون اور اپنی زندگی سے مطلب تھا۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے بھی ناراض ہو گیا۔ اس کا رویہ میری سوتیلی بہن کے ساتھ دن بدن بہت برا ہوتا جا رہا تھا، اور وہ پاگل سی لڑکی اس کی وجہ سے اکثر سہمی ہوئی رہنے لگی۔ میں نے اپنے بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنی سوتیلی بہن کا خیال رکھنے لگا۔ میری عمر اس لڑکی سے بہت بڑی تھی۔ وہ مشکل سے 17 سال کی لڑکی تھی، مگر اس کے حسن، نزاکت اور اس کی شفاف چمکتی ہوئی رنگت توجہ رکھتی۔ اگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہتی تو دیکھنے والا بالکل بتا نہیں سکتا کہ وہ پاگل لڑکی ہے۔ مگر پھر کچھ عرصہ بعد ایک شام بارش اور گرج جاؤں سے وہ ڈر کر میرے کمرے میں آئی، اور میرے پاس سونے کی وجہ وہ دن بدن اسی کی عادت ہوتی چلی گئی۔ میں روزانہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ میں نے غصہ کر کے بھی دیکھ لیا، اور میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ باضد تھی۔ میرے روزانہ ٹوکنے اور روکنے کے رات ہوتے ہی میرے کمرے میں چلے آتی تھی، اور باوجود وہ مجبور مجھے اپنے بستر سے ہٹ کر اسے فاصلے پر سلانا پڑتا، اور میں خود ایک طرف سو جاتا۔ میں جوان اور حسین لڑکی کو اپنے پاس سلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میری بہن کو اچانک میرے پاس سونے کا شوق کیسے پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور مرد عورت کے درمیان پردے اور احتیاط سے ناواقف تھی۔ اگر اس کی ماں یا پھر میرا بھائی اس رات کے وقت میرے کمرے میں دیکھ لیتے تو ہمارے درمیان میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی تھیں، جبکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم سی لڑکی پر کوئی الزام لگتا، اور یہی بات وہ لڑکی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دن ایسے ہی معمول سے گزر گئے۔ وہ روزانہ ہی ڈرتے ہوئے سہمی ہوئی سی میرے کمرے میں آ جاتی، اور اگر میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ میری بات سننے کی بجائے میرے بستر میں گھس جاتی۔ میں اس سے احتیاط کر کے تھک چکا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر جھٹکا کھا کے رہ گیا کہ وہ دوسرے بستر کی بجائے میرے پاس موجود تھی اور میرے بہت قریب سو رہی تھی۔ میں بلک کر اس سے دور ہٹا اور اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جا کر نہ سمجھی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کمرے سے نکل جانے کا بولا تو اس حرکت پر مجھے بالکل ساکت کر گئی تھی۔ اگلے دن صبح میں جاگا تو کمرے میں اکیلا تھا۔ میری سوتیلی بہن وہاں سے جا چکی تھی۔ میں کتنی دیر ساکت سا اپنی جگہ پر بڑبڑا رہا تھا۔ رات جو ہوا تھا میں اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میرا دماغ اپنے والد سے یہ بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور میں اپنے والد سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنے روز سے اپنی سوتیلی بہن کو اپنے کمرے میں سلایا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بات کا الزام میرے ابا مجھے ہی دیتے۔ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہوا اور کمرے سے نکلا تو سامنے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ کر میں رک گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہوئی رات گزار کو شاید بھول چکی تھی۔ اگلے روز میں اپنے کمرے میں سوتیلی بہن کا انتظار کرتا رہا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج وہ کمرے میں آئی تو اسے سمجھا بجھا کر اسی کے کمرے میں واپس لے جاؤں گا۔ مجھے لگا کہ وہ بارش کی وجہ سے جس خوف کا شکار ہوئی تھی آج تک اسی ٹراما میں تھی، مگر اس کا انتظار کرتے کرتے مجھے اچانک نیند آ گئی۔ میں پوری رات نیند میں ایسا گم پڑا کہ اگلے ہی روز صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے چونک کر نظر گھمائی تو میری سوتیلی بہن کمرے میں کہیں موجود نہ تھی۔ میں نے شکر کا سانس بھرا۔ مجھے لگا کہ وہ شاید رات کو میرے کمرے میں نہیں آئی۔ اس کے بعد روزانہ ہی ایسا ہونے لگا۔ میں کھانا کھاتے ہی نیند میں چلا جاتا۔ مجھ پر سستی سی چھائی رہتی۔ مجھے لگا شاید کام کا بہت زیادہ دباؤ لینے لگا ہوں، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ مگر ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میری چھوٹی بہن آج بھی میرے کمرے میں موجود تھی، اور آج بھی اس کی حرکت پر مجھے جھٹکا لگا۔
اس کا روزانہ میرے پاس رات کو آنا میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا اور مہمان خانے میں جا کر سو گیا۔ صبح میں اٹھا تو گھر میں شور سا مچا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کے آگے پہنچا تو پتہ چلا میری سوتیلی بہن کو میرے کمرے میں سویا ہوا دیکھ کر میری سوتیلی ماں نے شور مچا دیا تھا۔ وہ مجھے لان تان کرتے ہوئے الزامات دے رکھی تھی کہ میں اس عورت کی پاگل بیٹی کے حسن اور معصومیت کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میرا باپ چپ سا وہاں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے باپ نے مجھے پکارا اور غصے سے بولے کہ تم نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہ لڑکی تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ میرا بھائی بھی وہیں ایک طرف کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی باپ پر بے یقینی پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا اگر اس عورت کو اپنی بیٹی کی اتنی فکر تھی تو اسے انجان گھر میں شادی کر کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر میری سوتیلی ماں خاموش سی ہو گئی۔ میرا بھائی سر جھٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے والد نے بھی سوتیلی ماں کو خاموش رہنے کی تاکید کی اور معاملہ ختم کر دیا۔ میری سوتیلی بہن اس سارے معاملے سے ابھی تک نا واقف تھی۔ اس کا بچہ جیسا دماغ تھا وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ میرے کمرے سے صبح نکلنے پر اس کے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا جا چکا تھا۔ اس روز کے بعد سے میں نے اپنے کمرے کو لاک کے سونا شروع کر دیا۔ میں رات کے وقت اپنے کمرے کے دروازے پر دستک محسوس کرتا مگر میں انسنی کیے رہتا تاکہ میری بہن واپس لوٹ جائے۔ مجھے صرف اس کے پاگل پن پر افسوس ہوتا تھا مگر اب میں مجبور ہو چکا تھا۔ اب ایک بار میری بہن میرے کمرے سے نکل کر سب کی نظروں میں آ چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری سوتیلی ماں اب اکثر اس پر نظر رکھتی ہے مگر میری پاگل بہن اس بات کو نہیں سمجھ پائی اور روزانہ آ کر نہ جانے کتنی کتنی دیر وہ میرے کمرے کا دروازہ بجاتی رہتی اور دروازہ کھولنے کے لیے منتیں کرتی۔ اس کا یوں دروازہ کھولنے کی درخواست کرنا اور دروازے پر جم کر کھڑے ہو جانا مجھے بہت بے چین کر دیتا تھا۔ میں پوری رات سو نہ پاتا اور روزانہ ہی اس کی اچانک سے آواز اور دستک بند ہو جاتی۔ شاید وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ مجھے حیرت اپنی سوتیلی ماں پر تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب وہ روزانہ رات کے وقت اپنی بیٹی کے کمرے میں جایا کرے گی مگر جس طرح میری بہن نہ جانے کتنی کتنی دیر کمرے کے دروازے پر کھڑی رہتی تھی اسے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ میری سوتیلی ماں کو اس سے فرق نہیں پڑا تھا۔ چند دن یہ معمول رکھا اور پھر اس کے بعد میری بہن نے کمرے کے باہر دستک دینا چھوڑ دی۔ میں ابھی پرسکون ہو گیا اور اپنے کام کی وجہ سے کچھ اتنا مصروف ہو گیا کہ صبح صبح میں اپنے کمرے سے چلا جاتا تھا، رات کو دیر سے گھر آتا۔ میرا اپنی سوتیلی بہن سے سامنا نہیں ہو پا رہا تھا اور میں اسے سامنا کرنے سے اب پرہیز کرنے لگا تھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا وہ نیم پاگل لڑکی تھی، دن کے وقت بالکل بچوں کی طرح کھیل کود میں مگن رہتی، مگر پھر بھی مجھے خوف تھا کہ اگر میرا سامنا ہوا تو مجھ سے شکوہ نہ کر بیٹھے کہ میں اس کے آگے دروازہ بند کیوں رکھنے لگا ہوں۔ جب میرے دفتر میں کام کا بوجھ قدرے کم ہوا اور معمول کی روٹین چلنے لگی تو مجھے اور میرے دوسرے ساتھی ورکروں کو ایک دن کی چھٹی دی گئی۔ میں رات کو دیر سے گھر آیا۔ اگلے روز بھی میں بہت دیر تک انتظار کرتا رہا اور جب صبح اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا بھائی معمول کے مطابق یونیورسٹی جا چکا تھا۔ میری سوتیلی ماں ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی اور خیرت سے پوچھنے لگی کہ میں آج گھر پر کیا کر رہا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے گھر میں موجودگی کی وجہ بتائی تو وہ سر ہلا کر پھر سے ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنا ناشتہ تیار کیا تو مجھے اچانک اپنی سوتیلی بہن کا خیال آیا۔ میں نے اطراف میں نظر دوڑائی مگر وہ مجھے گھر میں سامنے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں سے جب اپنی سوتیلی بہن کا پوچھا، لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی کہ شاید وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ مجھے اس ماں پر حیرت ہوتی، نہ جانے میرا باپ کیسی عورت گھر پر لایا تھا جسے اپنی پاگل بیٹی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بھلا کسی دوسری عورت کے بچوں کو کیسے پالتی؟ میں اپنی سوتیلی ماں کو نظر انداز کر کے اپنی بہن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری سوتیلی ماں پیچھے گہری نظروں سے مجھے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی مگر میں اسے نظر انداز کر گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ شکی عورت تھی اور شاید اس کے دماغ میں کوئی منصوبہ بھی بن رہا تھا مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی بہن کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اپنے بستر پر سہمی ہوئی سی پڑی تھی۔ میں نے نیم اندھیرے میں ہی اسے پکارنے کی کوشش کی تو سہم کر پیچھے ہو گئی اور بری طرح چیخنے لگی۔ اس کے چیخنے اور شور شرابہ کرنے پر میں سکتا سا اسے دیکھنے لگا۔ اسی وقت میری سوتیلی ماں بھی بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کو دیکھتے مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے کمرے کی روشنی آن کی اور اپنی سوتیلی بہن کی طرف بڑھا۔
اس کی حالت دیکھ کر مجھے اور میری سوتیلی ماں کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا حلیہ بھی بہت غیر معیوب سا لگ رہا تھا۔ چہرے اور گردن پر بھی نشانات تھے جو ہمیں کسی انہونی کا احساس دے رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں پڑی پڑی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بہن کو سنبھالنا چاہا تو وہ میرے قریب ہونے پر زور سے چیخنے لگی اور بولی، مجھے کچھ مت کرو، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، مجھے مت مارو۔ اس کے الفاظ مجھے حیران کر گئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ پچھلے 15 دن سے وہ میرے پاس نہیں آ رہی تھی۔ کچھ وقت اس نے میرے دروازے پر دستک بھی دی تھی، مگر میں نے اسے اپنے کمرے میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، اور میرا اسے سامنا بھی بہت کم ہوا تھا۔ میں نے کچھ کہا ہو، مگر اس کے الفاظ اور اس کا خلیہ مجھے گڑبڑ کا احساس دلا رہے تھے۔ میرے سامنے ہی وہ چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی۔ میری سوتیلی ماں کا سکتہ ٹوٹا اور وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کی طرف بڑھی اور چیخ چیخ کر اپنی بیٹی کو پکارنے لگی۔ میں نے بھی ابھی سوتیلی ماں کو وہاں سے ہٹایا اور اپنی بہن کو اٹھا کر وہاں سے بھاگا۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے گیا، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی سے معائنہ کر کے ہمارے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر میرا دماغ بالکل سن پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا ریپ کیا گیا تھا اور اس پر تشدد بھی کیا گیا تھا۔ سوتیلی ماں نے ان الفاظ پر میرا گریباں پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر پورے ہسپتال کے سامنے مجھے الزامات دینے لگی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں، جبکہ میں تو اپنی سوتیلی بہن کی حالت دیکھ کر اس سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میری گھر پر توجہ کم رہی تھی۔ ڈاکٹر مجھے شرم دلاتی نظروں سے دیکھتا رہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی بہن کا وہاں سے علاج کروایا اور اس دوران میری سوتیلی ماں مسلسل روتی رہی اور مجھے الزام دیتی رہی۔ میری سوتیلی ماں نے وہیں ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے میرے باپ کو فون کر کے سب بتا دیا، مگر میرے والد نے لاپرواہی سے یہ بول دیا کہ وہ تمہاری بیٹی کا مسئلہ ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر علاج کے لیے رقم چاہیں تو میں بھیج دوں گا۔ میں اس روز سمجھ گیا تھا کہ میرے باپ اور میری سوتیلی ماں کے درمیان یہ پہلے دن سے ہی طے تھا کہ جو میرا باپ میری سوتیلی بہن کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا اور نہ ہی میری سوتیلی ماں ہمارے اماں کی طرح خیال رکھ رکھی تھی۔ یہ شادی صرف ان دونوں کی ضرورت تھی، انہیں ایک دوسرے کے بچوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں خاموشی بیٹھی رہی۔ پورا دن میری بہن زیر علاج رہی۔ شام کے وقت اسے چھٹی ملی تو میں اسے اور اپنی سوتیلی ماں کو لے کر گھر آ گیا۔ میرے والد اور میرا بھائی پہلے ہی گھر پر موجود تھے۔ میرے بھائی نے جب مجھے سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کے ساتھ دیکھا تو وہ غصے سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اسے لگتا تھا کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح اپنی سوتیلی بہن کے جنگل میں پھنس رہا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میرے لیے یہ سب سوچنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ابھی تک میرے دماغ میں اٹکے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی ملازم مرد نہیں آتا تھا، گھر کے مرد صرف ہم 3 تھے، میرے والد اور میرا چھوٹا بھائی، اور میں خود اپنے بارے میں جانتا تھا میں کہاں گیا اور کیسے مصروف رہا۔ میری بہن میرے کمرے میں آتی رہتی۔ اچانک مجھے اپنی سوتیلی بہن کی اس روز والی حرکت یاد آئی جب میرے جاگنے پر میں نے دیکھا تھا کہ میرے گلے سے لگی میری بہن میرے پاس موجود تھی، اور جب میں نے اسے وہاں سے جانے کا کہا اور خود سے اسے دور دھکیلنا چاہا تو وہ یکدم روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ تابی بری طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تھی کہ مجھے اپنے کمرے سے مت نکالو، میں تمہارے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، مجھے تمہارے پاس سونا ہے، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگتا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ اس کی بات پر مجھے تب خیر تو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں اس روز خواص باختہ ہو رہا تھا اور اسے اتنا قریب دیکھ کر اتنا پریشان تھا۔ میں نے اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس روز اس کے الفاظ پر غور کر لیتا تو شاید جان لیتا کہ وہ صرف بارش اور گرج چمک سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کوئی اور وجہ تھی کہ وہ میرے پاس آتی تھی۔ اس کی بات سوچے بنا میں نے سوچ لیا کہ اگلے روز اسے سمجھا دوں گا، مگر اگلے روز صبح ہوتے ہی وہ میرے کمرے سے غائب تھی۔ وہ صبح صبح میرے کمرے سے چلی گئی تھی اور میں بھی اس بات کو بھول گیا تھا۔ اگر آج اتنے روز کے بعد میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تھا، وہ بات مجھے اب بری طرح چبھ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے باپ یا میرے چھوٹے بھائی نے ایسی کوئی خرابی تھی۔ میرے والد نے میری ماں کے بعد اگر ضرورت محسوس کی تھی تو باقاعدہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کر کے اسے لے آئے تھے۔ میرا باپ بد کردار مرد ہرگز نہ تھا، جبکہ میرا چھوٹا بھائی ہمیشہ سے ہی ایسے رویے میں رہنے والا تھا اور اپنے کمرے میں بند رہ کر پڑھائی کرنے والا انسان تھا۔ اسے پہلے روز سے ہی سوتیلی ماں اور بہن سے شدید نفرت تھی۔ وہ انہیں اپنی بات کرنے کے قابل نہیں سمجھتا تھا، ان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ اب میری سوچ دوسری طرف جا رہی تھی۔
مجھے لگنے لگا جیسے ہمارے گھر میں کوئی مرد داخل ہو کر میری سوتیلی بہن کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا۔ وہ بے شک پاگل سی تھی اور بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، مگر وہ حسین اور جوان لڑکی تھی۔ مجھے بے پناہ افسوس ہونے لگا۔ گھر میں ہم 3 مرد تھے، مگر وہ معصوم لڑکی ایسے حالات سے گزر رہی تھی۔ وہ ناسمجھ اور بیوقوف تھی، جو خود پر گزری قیامت کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہیں کر سکی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ روزانہ میرے کمرے کا دروازہ بجا رہی ہوتی۔ نہ جانے وہ کتنی مصیبت میں ہوتی تھی، لیکن اچانک اس کی آواز اور دستک بند ہو جایا کرتی۔ میں بے چینی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے والد کے کمرے میں پہنچا۔ وہاں پہنچا تو میری سوتیلی ماں پیڑے سے بری طرح رو رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھتے میرے والد سے کہا کہ کیا تمہیں چاہیے؟ اب تم میری بیٹی کی سخاوت کے ذمہ دار اٹھاؤ اور اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرو۔ تم جانتے ہو میں نے 2-3 بار اپنی بیٹی کو اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی بتائی تھی، مگر تم نے توجہ نہ دی اور تم نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ میرے سوتیلی ماں میرے ہی باپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس عورت پر شدید غصہ آیا۔ میں نے اپنے والد کو سب سچ بتایا، ان سے کہا کہ میں یہی بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کو اپنی سوتیلی بہن کے خوف اور اپنے کمرے میں آنے کی وجہ سب تفصیل سے بتائی۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ پچھلے 10-15 روز سے وہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں اسے کمرے میں نہیں آنے دیا۔ میں اس کے بعد جب اسے ملا تو وہ اس حال میں تھی۔ میرے والد نے بیزاری سے چہرے پر سجا کر میری سوتیلی ماں کو دیکھا۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ شادی کے روز ہی میں نے تم سے بول دیا تھا کہ میں صرف تمہاری بیٹی کا خرچ اٹھاؤں گا، نہ تمہیں میرے بیٹوں کو پالنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور نہ ہی میں تمہاری بیٹی کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہوں۔